बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान साहब के करीबी साथी शहबाज गिल को आज इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी पर तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि ये सियासी इंतकाम की कार्रवाई है, जबकि दूसरा मौक़िफ़ ये है कि शहबाज गिल साहब जो हैं वो पाकिस्तान के एक अहम रियासती इदारे के अंदर तकसीम पैदा करने की साजिश कर रहे थे और इसलिए उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुछ अर्सा पहले तहरीक इंसाफ की एक रहनुमा डॉक्टर शरीफ मजारी को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसी दिन जिस दिन उनको गिरफ्तार किया गया उसी दिन रात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी जमानत ले ली थी। तो क्या शहबाज गिल साहब भी जब अदालत में पेश होंगे तो उनकी फौरी तौर पर जमानत हो जाएगी? ये है सवाल। और क्या उन पर जो इल्ज़ाम लगाया गया है, जो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, क्या वो वैसी ही एफआईआर है जैसी कि एक सिटिंग मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली अली वजीर पर भी लगाई गई थी और उनको गिरफ्तार उस वक्त किया गया था जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी? ये बड़े अहम मामलात हैं। इस पर गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट्स का एक पैनल है। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब कानूनदान भी हैं और MNA भी हैं, उनका ताल्लुक है मुस्लिम लीग नून के साथ। जनाब शुएब शाहीन साहब सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, जहांगीर जदून साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एडवोकेट जनरल हैं, और शाह खावर साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फॉरेन फंडिंग की टीम है उसके मेंबर हैं और मरूफ कानूनदान हैं पाकिस्तान के। ये बताएं मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब कि क्या इमरान खान साहब के इस मौक़िफ़ में वजन नहीं है कि शहबाज गिल की जो गिरफ्तारी है ये दरअसल सियासी इंतकाम की कार्रवाई है? बहुत शुक्रिया हामिद साहब। आज तो सबसे पहले 10वीं मुहर्रम का दिन है जो कि इमाम हुसैन की शहादत का दिन है और मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश और सब्र का इम्तिहान का दिन है। तो इससे आगे चलते हुए जो आपने सवाल किया मैं उस पर आऊँगा कि जहाँ तक इमरान खान साहब का ये कहना है, देखिए शहबाज गिल साहब की जो अगर आप वो स्टेटमेंट सुने जो मैंने भी सुनी, उसमें वो बेसिकली तो बगावत पे उकसा रहे हैं। देखिए कानून में ये बड़ा दर्जा और ये कानून आज का नहीं बना हुआ। PPC CRPC ये आज से सदियों पुराना कानून है जो आता जा रहा है और हमने उसको अडॉप्ट किया हुआ, हमने नहीं बनाया। पाकिस्तान का दस्तूर है, उसके बीच में ये दर्ज है कि जब भी आप रियासत के खिलाफ, अब रियासती अदारा है फौज, अब हमारे हल्फ में क्या लिखा, फौज के हल्फ में लिखा हुआ है कि जी सियासत में इंटरफेयर नहीं करेंगे, आर्टिकल 244। ठीक है। अब फौज के हल्फ में अगर लिखा हुआ है सियासत में, उसके पीछे स्पिरिट क्या है, इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेटर क्या थी? फौज को सियासत में इसलिए नहीं डाला जा रहा क्योंकि वो एक मुनज़्ज़म अदारा है, उसने मुल्क का दिफा करना है। अगर वो सियासत की नजर हो गया तो वो मुल्क का दिफा ठीक तरह से नहीं करेगा। तो शहबाज गिल साहब तो बगावत पे उकसा रहे हैं, जूनियर रैंक्स को बगावत पे उकसाने की उन्हें जो बात की है कि आप उठ खड़े हों, आपका एक ज़मीर है, आप, ये तो वो सारी हरकतें हैं जो कि इंडिया और जो कि रॉ के एजेंट और ये लोग अरसा दराज से ख्वाब देखते आ रहे थे कि इस तरह का कोई काम हो और उसको आगे लेके चला जाए। कानून की कौन सी शिक लगाई है उन पे? देखिए इस पे सेक्शन 134 लगी है और सेक्शन 131 लगी है, जिसमें बेसिकली आप जो एलिजेंस है आपकी अपने सोल्जर की एलिजेंस, एयरफोर्स की स्पाई की या फौजी की जो एलिजेंस होती है अपने अदारे के साथ, या उसको एलिजेंस में जब डिफेक्शन कॉज करने की जो कोशिश की जाती है वहां पे 131 लगाई जाती है। तो अब आप उनकी वो निकाल के देख लें, वो बेसिकली जो बात कर रहे हैं वो बात में तो बेसिकली इंस्टिगेट कर रहे हैं, इंकरेज कर रहे हैं सोल्जर्स को कि आप उठ खड़े और बगावत कर दें। मैं शुएब शाहीन साहब आपको सुनवा देता हूं कि शहबाज गिल साहब ने कहा क्या था। कल एक टीवी चैनल पे उन्होंने गुफ्तगू की थी, जरा सुने जी क्या कहा था शहबाज गिल साहब। जो सिर्फ इसलिए ये गन डाल दें कि सर देखें हम तो हुक्म के पाबंद हैं, हमें जो हुक्म मिला हो। आपको हुक्म मिला है लेकिन आपका कॉन्शियस भी है, आपकी वैल्यूज भी हैं, आपने अमर बिल मारूफ भी पढ़ा हुआ है, आप मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती भी हैं, आप कायदे आजम मोहम्मद अली जना के बनाए हुए मुल्क के शहरी हैं। तो आपको हुक्म मिला है तो आप ना पागल हैं, ना अंधे हैं, ना जानवर हैं, आप इंसान हैं, आपका कॉन्शियस है। आप बताइए कि सर आप ये जो हुक्म दे रहे हैं ये मेरे अपने मुल्क की फौज के खिलाफ हुक्म है, आप जो हुक्म दे रहे हैं इससे मेरा इदारा कमजोर होगा। आप ये बताइए कि ये जो हुक्म दे रहे हैं आप, इससे कभी भी दुनिया की कोई फौज तगड़ी नहीं होती जब तक उसके पीछे उसकी आवाम की अक्सरियत ना खड़ी हो।
آپ جو حکم دے رہے ہیں وہ اکثریت کی خواہشات کے خلاف حکم دے رہے ہیں۔ آپ اگر یہ کریں گے تو فوج اور عوام کے درمیان میں جو محبتوں کا گہرا رشتہ ہے آپ اس میں تکلیف کا باعث بنیں گے۔ سو آپ کو اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے حکم ماننے میں۔ ہم یہ مانتے ہیں جب آپ نوکری کر رہا ہوتا ہے بندہ حکم ماننے پڑتے ہیں، لیکن آپ نے حکم مانتے ہوئے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ آپ کی حب الوطنی کہیں لائن پر تو نہیں آ گئی، جی آپ غداری کے مرتکب تو نہیں ہو رہے، آپ ایک غیر آئینی غیر قانونی حکم تو نہیں مان رہے، آپ ایک ایسا حکم تو نہیں مان رہے جس حکم کے ماننے کی وجہ سے آپ اپنے ملک کے دفاع کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ دفاع صرف سرحدوں پر جا کر آپ نے بندوقوں کے ساتھ نہیں کرنا، 5th جنریشن وار ہے، اب ملکوں کو اندر سے توڑا جاتا ہے۔ یہ تو واضح ہے کہ وہ ایڈریس تو فوج ہی کے کچھ جوانوں یا افسروں کو کر رہے ہیں، لیکن جو بات کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا لیا گیا؟ جی شعیب شاہین صاحب، آپ کو کیا سمجھ آئی ہے؟ میں تو 2 حوالوں سے بات کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی الزام تھا تو جس طرز عمل سے ان کو گرفتار کیا گیا یہ فاشسٹ گورنمنٹ ہی کر سکتی ہے، یہ انتہائی نامناسب ہے، آئین کی خلاف ورزی ہے، قانون کی خلاف ورزی ہے، بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ سادے کپڑوں میں FIR دیے بغیر، رجسٹر کیے بغیر اور وارنٹ آف ارسٹ دیے بغیر، اور ابھی تک FIR مجھے تو کم سے کم میں نے نہیں دیکھی۔ میں نے کوشش کے باوجود، میرے سے کچھ دوستوں نے وہاں سے بھی پتہ کرنے کی کوشش ہوئی کہ نہیں ملی، وہاں سے گرفتاری کے بعد یا اغوا کے بعد ان کو سیدھا لے جایا گیا، جن دوستوں نے آئی وٹنسز ہیں انہوں نے بتایا کہ FIA میں لے گئے، وہاں بنی گالہ تھانے میں لے کر ہی نہیں گئے۔ تو FIA کا اس ایشو سے کیا تعلق ہے؟ اگر FIR ہوئی تھی پہلے ہی وقت ان کو FIR دکھاتے، وارنٹ آف ارسٹ دکھاتے۔ مقدمہ درج ہوا ہے تھانہ کوسار میں۔ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر کوئی ایسا مقدمہ تھا تو ان کو وارنٹ آف ارسٹ دکھاتے، ان کو گھر سے گرفتار کرتے، ان کو بتاتے، ان کو ضمانت کرنے کا موقع دیتے۔ یہ طرز عمل جس طرح اغوا کرنے کے، جس طرح اس پہ تشدد کیا، جس طرح ان کی وہ گاڑی کو توڑا، جس طرح شیشے توڑے، یہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی لا کے مطابق کوئی سٹیٹمنٹ اگر ہوتی ہے تو اس سٹیٹمنٹ کو ایز اے ہول لیا جاتا ہے، ان پارٹس اس کو نہیں لے سکتے۔ آپ نے جو چند ایک باتیں دکھائی ہیں اس کا میں نے پوری سٹیٹمنٹ پڑھی ہے، 2 دفعہ میں نے پڑھی ہے۔ اس نے 10 جگہوں پہ کم سے کم یہ کہا ہے کہ ہم فوج کے ساتھ محبت کرتے ہیں، فوج کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، فوج کی ہم حمایت کرتے ہیں۔ اس طرح کے اگر الفاظ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا فوج اینٹی اسٹیٹ یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اس کا کوئی اس طرح کا رول نہیں ہے کہ وہ جو کہنا چاہ رہا ہے۔ اگر کوئی میں یہاں ایمان مزاری کی مثال دیتا ہوں۔ ایمان مزاری نے ایسے الفاظ کہے جس کے خلاف FIR درج کی گئی، جب وہ اس نے بیل کرا لی تو میرے ساتھ کچھ دوستوں نے رابطہ کیا کہ جی آپ اس کیس میں پیش ہو جائیں۔ میں نے کہا پہلی بات تو میں اس لیے نہیں پیش ہوتا کہ ہمارے وہ بار کی ممبر ہے، وکیل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ کو مشورہ کس نے دیا تھا کہ آپ اس کے خلاف FIR درج کرا دو، وہ بھی اسٹیٹ کی طرف سے؟ دیکھیں اس نے ان ڈیسپریٹ پوزیشن کیا یہ بات درست ہے کہ آپ کو یہ کہا گیا کہ اس کی بار کی ممبرشپ بھی کینسل کر دی جائے؟ مجھے یہ ڈائریکٹلی یہ نہیں کہا گیا۔ مجھے یہ کہا گیا کہ اس کیس میں آپ پیش ہوں بطور وکیل۔ میں نے معذرت کر لی بیکاز شی از اے ممبر آف دی بار، اور دوسری بات ہے کہ میں سمجھتا تھا کہ جن حالات میں اس کے خلاف FIR کٹی گئی ہے وہ نامناسب ہے اور بعد میں کویش بھی ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اس کے باوجود کہ ہمارے بہت سارے وکیل اس پہ ناراض تھے کہ جب وکیلوں کے خلاف مقدمات ہوئے تھے تو یہ شی واز ناٹ ود دی لائرز کمیونٹی، لیکن اس کے باوجود ہم نے کہا جو بار کی ممبر ہے، میں نے آج تک کسی وکیل کے خلاف پیش نہیں ہوا، نہ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ہماری بار ممبر ہے۔ یہ وائلیشن آف فنڈامنٹل رائٹس میں اگر کوئی بھی اقدام آپ اٹھائیں گے جس طرح شیریں مزاری کو گرفتار کر کے لے گئے، لیکن اس سٹیج پہ میں آج کے حوالے سے جس طرح کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی آپ کے ملک میں پہلے سے موجود ہے، جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب نے منچوں کو تاؤ دے کے 25 مئی کو یا اس سے پہلے اور اس کے بعد کے واقعات کیے، پنجاب نے اس کا بدلہ آپ سے لیا اور پنجاب آپ سے چھین لیا عوام نے۔ اگر یہ طریقہ واردات آپ اڈاپٹ کریں گے، موجودہ حکومت ہو یا پنجاب گورنمنٹ ہو، اس بات کو آگے بڑھائیں گے تو اکنامک سٹیبلٹی کی طرف اگر ہم قدم بڑھا رہے ہیں تو یہ ملک کی تباہی ہوگی اور جمہوری طاقتوں کو نقصان ہوگا۔ آج ان کے خلاف ہو رہا ہے، کل ان کے خلاف ہوگا، یا ماضی میں ان کے خلاف ہوتا رہا، کل ان کے خلاف ہوتا رہا ہے، آج ان کے خلاف ہو رہا ہے، پھر دوبارہ ان کے خلاف ہوگا۔ جی جدون صاحب یہ بتائیے کہ میری اطلاع کے مطابق تو دفعہ 124A بھی لگائی گئی ہے، 505 بھی لگائی گئی ہے، تو مقدمہ تھانہ کوسار میں درج ہوا ہے، تو یہ تو وہی دفعات ہیں جو علی وزیر پہ بھی لگائی گئی ہیں۔ تو آپ کیونکہ اسلام آباد کے ایڈوکیٹ جنرل ہیں تو آپ اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے کورٹ میں؟ یہ دیکھیں میرا کام تو تب شروع ہوگا جب میرے سامنے FIR آ گئی اور چلان جب کورٹ کے اندر پیش ہوگا
تو جب میں جا کے پروسیکیوشن کی طرف دیکھوں گا کہ اس مقدمے کے اندر کتنی جان ہے. اب جس مطلب ایک لا آف انفورمنس ایجنسی نے اسیسمنٹ کی ہے اس کی, انہوں نے یقیناً وہ مٹیریل اپنے پاس رکھ کے اس پہ ایف آئی آر کا ڈیسیژن لیا ہوگا. یہ ایک بندے کا ڈیسیژن نہیں ہے بلکہ افینس اگینسٹ دا اسٹیٹ ہے. تو اسٹیٹ کے اندر پوری جو مشینری ایگزیکٹو آپ مشینری, کے خیال میں یہ اوفینس اگینسٹ دی اسٹیٹ ہے؟ آف کورس اسٹیٹ اگینسٹ اسٹیٹ, افینس ہے اسٹیٹ کے اگینسٹ ہے. لیکن کرمنل ایکٹ کوئی بھی ہو وہ اگینسٹ دی اسٹیٹ ہوتا ہے. نہیں, یہ کوئی بھی کرمنل کیس ہو اگینسٹ دی اسٹیٹ ہوتا ہے. سیریس افینس ہے اسٹیٹ کے اگینسٹ. جو ہم نے آپ کو ان کا اسٹیٹمنٹ سنوایا جو انہوں نے کل بات کی, آپ کے خیال میں وہ واقعی ایسا ہے کہ 124A کے اندر ڈیفینیٹلی فال کرتا ہے. اچھا. 124A کے اندر یہ 1/3. اب بعض اوفینس جو ہے وہ آرمی سے ریلیٹڈ ہے, بعض اوفینس جو ہے وہ سیولین جو چیپٹر 6 آف دا پی پی سی ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہے. اب چیپٹر 6 آف دا پی پی سی ہے اس کے اندر فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ انڈر 196 آف دا سی آر پی سی وہ اس جو بھی کمپلینٹ لاج ہوتی ہے اس کے لیے اپروول دیتی ہے, تو یہ اپروول دیں گے. اچھا, ایک سوال اگر آپ برا نہ بنائیں, کیونکہ آپ پچھلے دور حکومت میں, عمران خان صاحب کے دور حکومت میں, جب بہت سے صحافیوں کو اور سیاسی کارکنوں کو اسی طریقے سے اٹھا لیا جاتا تھا, گرفتار کیا جاتا تھا, اٹھایا پہلے جاتا تھا, مقدمہ بعد میں درج ہوتا تھا, تو آپ ان کے لیے عدالتوں میں پیش ہوتے تھے. اب آپ کو کیسا لگے گا کہ آپ ایک پولیٹیکل ورکر جو ہے جو چیز اس پہ غداری کا الزام لگ گیا اور آپ پیش ہوں گے؟ نہیں, میں تو کیس ڈیفینڈ کروں گا نا. اب دیکھیں مرڈر جو ہوتا ہے اس کا ایک ڈیفینس کاؤنسل ہوتا ہے نا, تو میں تو پروسیکیوشن کے دیکھوں گا, اگر میں ان کو ایڈوائز دوں گا, اگر کیس بنتا ہے تو ٹھیک ہے. اب جو آپ خود کہہ رہے ہیں اس کی جو آپ اسٹیٹمنٹ سن رہے ہیں یہ تو پرما فشائی میں لگ رہا ہے نا, اس کے اندر اب ایسے عناصر بھی ہوں گے جس کے پیچھے ہوں گے. اب 15 منٹ کی یہ اسٹیٹمنٹ پڑھ رہے ہیں تو اب بالکل نہ کوئی انٹرپٹ کر رہا ہے ان کو, نہ ان کے آگے کوئی کوشچن کر رہا ہے. تو اس کے لیے یہ مطلب اس کے پیچھے اور بھی کوئی بڑا چیز ہے جو اس سازش کو بے نقاب کرنا بڑا ضروری ہے. تو آپ کے خیال میں سارے مٹیریل یہ جو پڑھ رہے تھے, جو بول رہے تھے, اس کے پیچھے پورا ایک پلان تھا؟ ایگزیکٹلی, یہ تو ایک بچے کو بھی پتا ہے کہ اتنا آپ خود ٹی وی شو ہولڈ کرتے ہیں, کسی بات ہمیں 2 منٹ بات کریں آپ روک لیں گے ہمیں, جی دوسرا کوشچن کرو, اب 5 منٹ میں آپ تینوں طرف آ گئے, تو ایک بندے کو 15 منٹ. تو میں اب آپ کو روکتا ہوں پلیز. شاہ خاور صاحب, آپ نے بھی سنا جو شہباز گل صاحب نے بولا, آپ کے خیال میں اس پہ 124A لگتی ہے, بغاوت کا کیس ہے یہ؟ احمد میر صاحب, ابھی تک تمہارے سامنے ایف آئی آر نہیں آئی, جب تک دیکھا نہ جائے کہ اس پہ ایلیگیشنز کیا ہیں. لیکن اگر جیسے ابھی محسن شاہ نواز رانجھا صاحب فرما رہے تھے, آپ نے بھی بتایا کہ اور دفعات بھی بیچ میں شامل ہیں, تو اگر تو وہ دفعات ہیں تو پھر اس کی تقریر کو اس تناظر میں دیکھنا پڑے گا کہ کیا انہوں نے ایسے الفاظ کہے ہیں, ڈیلیبریٹلی کہے ہیں, کہ جس میں ایسا ایلیمنٹ شامل ہے کہ انہوں نے اکسایا ہے فوج کے اندر بغاوت کے اوپر. تو اس کو تو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ دیکھا جائے گا. لیکن جہاں تک ابھی ایک کوشچن ہو رہا تھا کہ یہ جو پاکستان پینل کوڈ ہے, اس کا ایک چیپٹر ہے اوفینس اگینسٹ دی اسٹیٹ, یہ بالکل سیکشن 121 سے لے کر آنورڈ یہ سارے جو ہیں یہ اسپیسیفکلی اس میں فال کرتے ہیں. اور اس میں آپ کو میں انٹرسٹنگ بات بتاؤں, یہ پاکستان پینل کوڈ جو ہے یہ 1898 میں شاید اس سے بھی پہلے کی 1860 کا بنی ہوئی. اور یہ آپ کو پتا ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا اس کو ڈالنے کا, کہ جب میوٹنی ہوئی تھی اس وقت, جب جس کو غدر کہتے ہیں 1857 میں جو ہوا تھا, اس میں ایک برطانوی جو فوج تھی اس کی ایک یونٹ تھی ملتان میں یا اس کے آؤٹسکرٹس میں پوسٹڈ تھی, تو اس کے فوجیوں نے جو ہے وہ حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا کہ ہم جو ہے وہ ان کے اس پہ حکم نہیں مانیں گے. اور اس کو پھر بڑا ان کے افسروں کو جو ہے وہ توپ کے دھانے پر ان کو کر کے شہید بھی کر دیا گیا. پھر باقی جو بھاگ گئے ان کو فالو کیا گیا, اور اس میں بہت سارے ہمارے سیاسی خانوادے, ان کے آباء و اجداد بھی شامل ہیں کہ جنہوں نے ان کو پکڑوانے میں مدد دی, اور ان کو جو ہے پھر وہ شہید کیا گیا. تو یہ اس وقت انسرٹ کیا گیا تھا اسپیسیفکلی پاکستان پینل کوڈ میں, اس وقت چونکہ برطانوی راج تھا, تو اس وقت غالباً اسٹیٹ کی بجائے اوفینس اگینسٹ کراؤن تھا, کیونکہ اس وقت تو کراؤن تھا. لیکن اب مصیبت یہ ہے کہ جب پاکستان بنا اور ہم نے پاکستان پینل کوڈ کو جب اڈاپٹ کیا, تو اس پورے کے پورے چیپٹر کو جو کہ اسپیسیفکلی بنایا ہی انگریزوں کے راج کو یہاں پہ دوام دینے کے لیے اس پہ تھا. لیکن کمنگ ٹو دا پوائنٹ, میں اب آپ کو ایک بات بتاؤں بینگ ایک سٹیزن کی حیثیت سے. دیکھیں, ہمیں بالکل تحریر و تقریر کی آزادی ہے, ہمیں پولیٹیکل مخالفین کی مخالفت کی بھی آزادی ہے, لیکن ہمیں ایک بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں پہ ریاستی سینسٹیو ادارے ہیں, افواج پاکستان ہے, ہماری ایجنسیز ہیں, یا ایون عدلیہ ہے,
اس کے بارے میں آئین اور قانون میں ایک تھوڑا سا پابندی لگائی گئی ہے کہ آپ نے ان کو بدنام نہیں کرنا. آرٹیکل 19 میں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مخالفتیں اپنی جگہ پہ اوپر ٹھیک ہے, آپ تحریر و تقریر کی آزادی, آپ کو کسی پہ تنقید کرنے کی بھی آزادی ہے, لیکن وہ آزادی وہاں پہ میں سمجھتا ہوں ختم ہو جانی چاہیے جہاں پہ آپ کے ریاست کے سینسیٹیو ادارے اور آپ کے وہ ادارے جو کہ آپ کی انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی کے ضامن ہیں, وہاں پہ آپ کو فل سٹاپ لگا دینا چاہیے. اچھا محسن شاہ نواز رانجھا صاحب, اس میں سوال بہت سے لوگ یہ کر رہے ہیں اور میں آپ کے سامنے یہ سوال رکھ رہا ہوں کہ آپ جس ایوان کے ممبر ہیں قومی اسمبلی, اس کے ایک ممبر ہیں علی وزیر صاحب, ان پر یہی دفعات لگی ہوئی ہیں, 124A کا ہی مقدمہ ہے, اور انہوں نے بھی ایک تقریر کی تھی جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ افواج پاکستان کے خلاف تقریر تھی, تو اس پہ ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا. ان کی سپریم کورٹ نے ضمانت کر دی ہوئی ہے, ان کی سندھ ہائی کورٹ نے ضمانت کر دی ہوئی ہے, لیکن ان پہ بہت سے مقدمات اور قائم ہو گئے, ان کو ریلیز نہیں کیا جا رہا. آپ کی قومی اسمبلی کے اسپیکر جناب راجہ پرویز اشرف صاحب بجٹ سیشن میں ان کا پروڈکشن آرڈر جاری کرتے ہیں, وہ اسمبلی میں نہیں آتے, تو انہوں نے ووٹ بھی دیا تھا شہباز شریف صاحب کو, اس کے باوجود آپ ان کو نہیں لا سکتے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ اگر علی وزیر کے خلاف جو کاروائی ہوئی ہے تو ویسی ہی کاروائی آپ کر رہے ہیں آپ شہباز گل کے خلاف, یا ان کے خلاف بھی غلط ہوئی تھی اور یہ بھی آپ بادل نخواستہ ایک غلط کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے, جہاں تک پہلا سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں, خاص طور پر اس طرح فوج اور عدلیہ ہے, ان اداروں کا جو کام ہے, ان کے کام کی نوعیت جو ہے, اگر تو آپ نے ان کو پولیٹیسائز کرنا ہے تو پھر تو ہم کہیں گے کہ جی بالکل وہ زیادتی ہوئی ہے, غلط ہوا ہے. اگر ہمارا ابھی کیا چل رہا ہے, ایجنڈا یہ چل رہا ہے کہ فوج کو نیوٹرل ہونا چاہیے, فوج کو سیاست میں دخل نہیں دینا چاہیے. اب ماضی کے جو معاملات ہوئے ہیں, جس طرح سے ماضی کی پاکستان کی سیاسی تاریخ ہے, اگر اس کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, جگہ جگہ آپ کو مداخلت نظر آتی ہے. اب اگر ایک سٹیج آتی ہے اور مداخلت روکتا ہے, اور ایک بڑی میں بتاؤں کہ وہ جو بات کر رہے ہیں کہ چاند ایک جوانوں کی, دیکھیں وہ تاج برطانیہ اور وہ دور اور تھا, یہ سارے مسلمان ہیں, اور اوپر ہم کو کراؤن نہیں بیٹھا, اوپر بھی مسلمان بیٹھے ہیں, ملک کا وزیر اعظم نہیں, لیکن آپ کو یہ کہ آپ اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے رانجھا صاحب, آپ ایک بیرسٹر ہیں, میں اسی پہ کہ 124A جو ہے انڈیا میں بھی یہی قانون ہے, بنگلہ دیش میں بھی یہی قانون ہے, پاکستان میں بھی یہی قانون ہے, یہ نوآبادیاتی قانون ہے. آپ کسی جگہ پہ بھی جائیں گے تو جہاں پہ ڈسپلن فورس کا سوال آئے گا, اگر آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو آرمی چیف ہے یا جو کور کمانڈرز کانفرنس ہے, پالیسی فوج کو کون دیتا ہے؟ وہ دیتا ہے نا. اگر پالیسی وہ دے رہے ہیں اور نیچے والے پالیسی لینے سے انکار کریں گے, تو جو اوپر جو ٹاپ ٹیئر ہے جس نے پالیسی دے رہی ہے, تو وہ تو پھر آپ کے خیال میں یہ کیس بالکل صحیح بنا ہے؟ یہ بالکل ٹھیک کیس بنا ہے. میں اس لیے نہیں کہ اس نے, میں شہباز گل کی اپنی غلطی تصور کرتا ہوں کہ شہباز گل کو دیکھیں, اب فوج کو یہ اکسانا کہ اب تم سیاست میں ہو, کبھی جانور کہنا, کبھی نیوٹرل کہنا. علی وزیر پہ بھی صحیح کیس بنا. دیکھیں ہم تو جہاں پہ بھی اداروں کے بارے میں کوئی اگر آپ نے سٹیٹمنٹ دینی ہے, آپ ایک شخص کو ٹارگٹ کر لیں, آپ کہیں جی اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے, اس نے یہ انڈیویجول کو کر لیں آپ نے, اس نے میرے ساتھ زیادتی کی, اسے کہنے پہ جس طرح نواز شریف صاحب انڈیویجولز کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. ہمارا دیکھیں اس میں بھی ہم نے کبھی ادارے کو یہ نہیں کہا, ہم نے پورے ادارے کو نہیں کہا, اور ہم نے, اور یہ تو حامد صاحب یہ ایک ویسے ہی ایک, میں اب اے پولیٹیکل بات کر رہا ہوں کہ اگر ہمارے فوج کے بیچ میں ڈویژن کریٹ ہونا شروع ہو جائے گی, ہمارا تو جو یہ جو جہاں پر ہم پاکستان بیٹھا ہے کہ ایک طرف افغانستان ہے, ایک طرف ایران, میرا خیال ہے کہ ویسے شہباز گل صاحب کی تقریر سے فوج میں ڈویژن نہیں پیدا ہو سکتی, اتنی کمزور فوج نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, لیکن وہ شہباز گل صاحب اور عمران صاحب کو یہ چیز سمجھنی پڑے گی کہ اب وہ فوج کو نیوٹرل ہی رہنے دیں. اچھا ٹھیک ہے, کو سیاست میں شاہین صاحب, شعیب شاہین صاحب, شہباز گل صاحب جو ہیں ان کے بارے میں پہلے بھی بڑی لوگ شکایت کرتے رہے ہیں, بڑی سخت زبان استعمال کرتے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کوئی سازش نہیں تھی اور انہوں نے بس روا روی میں یہ بات کر دی؟ یہ میں سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کی ماضی کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ تو یہی بتاتا ہے کہ وہ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں. ذرا سنیں وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں. ہے کہ چیف سیکرٹری اور آئی جی شریف آدمی ہے, لکھ دی لعنت ہے ہو جی شرافت ہے. سو راؤ غلام صاحب, آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ اگر اللہ آپ کو لمبی زندگی دے, آپ فوت ہو گئے, میں آپ کی قبر پہ بھی آگے پریس کانفرنس کیا کروں گا. دلے تو پہلے بکتا ہے, بات کرتا ہے, پھر دلہ ہے تو سیاسی دلہ. میری منتیں کی تھی کہ نہیں دلے. صفدر دی بڈھی مریم نو میرا اج پیغام ہے, وہ جڑا یتیم 1500 روپیے مہینے تے رکھیا ہویا ہے, وہ دی رن مریم نو میرا اج پیغام ہے. اگلی واری ਇਹੋ ਜੀ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਂਗਾ.
یہ جو سیاسی ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے عطاط طارق، اس کا پٹا جنہوں نے کھولا ہے اس کو بتائیں کہ اس کی زبان کو لگام دیں. ہمارے پنجاب میں جب کسی خاتون کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس کو رنڈی کہا جاتا ہے. کراچی میں مجھے میرے ایک صحافی دوست نے کہا یہ گالی ہے. تو بات یہ ہے کہ بروکر جو ہوتا ہے جس کو انگریزی میں بروکر کہتے ہیں اسے پنجابی میں دلال کہتے ہیں. تو میں نے یہ آپ کو اس لیے سنوایا، یہ بڑے نامناسب الفاظ ہیں اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں آپ کو یہ الفاظ دوبارہ سنواؤں. یہ الفاظ وہ کئی دفعہ استعمال کرتے رہے، اس کے باوجود وہ عمران خان صاحب کے بہت قریب بھی رہے. تو مجھے ان کی پارٹی ہی کے کچھ لوگوں نے کہا کہ شہباز گل ہے ہی ایسا یار، سازش نہیں کی، وہ ہے ہی ایسا. دیکھیں ان کا انداز گفتگو تو آپ نے جیسے یہ دیکھ لیا، وہ ذرا سخت تھا، اوور ایمفیسائز کرتے تھے، شاید پروبیبلی کسی وجہ سے بھی زیادہ قربت رکھتے تھے. لیکن وہاں سین پرسنالٹیز بھی ہیں. اسد عمر سیکرٹری جنرل ہیں، ان کی گفتگو آپ دیکھیں، ہم سنتے ہیں. حامد خان صاحب تھرو آؤٹ ہمارے بلکہ پروفیشنل گروپ کے بار کے لیڈر بھی حامد ہیں. خان صاحب تو قریب لوگوں میں نہیں ہے. نہیں، آج تک تو قریب رہے نا، جب اقتدار کے زمانے سے پہلے سے لے کر یا آج اپوزیشن میں پھر قربت ہے ان کی. لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ اقتدار کے زمانے سے آؤٹ تھے، وہ بھی پرنسپلز پہ تھے، انہوں نے کبھی بھی ایسی بات نہیں کی. اور جس طرح کے بھی ہر بندے کا اپنا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. میرا نہیں خیال کہ اس پہ کوئی سازش تھی. میرا نہیں خیال کہ یہ اسٹیٹ ایجنسیز کو اتنا اوور ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا اس طرح کے معاملات میں. میں الفاظ نہیں پڑھتا، میں صرف آپ کو بتاتا ہوں. میاں نواز شریف صاحب کے الفاظ اگر آپ کہیں تو میں پڑھ دوں گا. مریم نواز کے الفاظ فوج کے بارے میں، زرداری صاحب کے وہ جو 3 سال والی بات کی تھی اینٹ سے اینٹ بجانے والی، اور آصف صاحب کے، جو خواجہ آصف صاحب کے. یہ مجھے پتا ہے یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. اس کے اینڈ میں میرا بھی ذکر ہے، آپ کا ذکر ہے، لیکن میں وہ نہیں پڑھنا چاہتا. میں نے تو صرف جنرل رانی کا ذکر کیا تھا. تو میرا کہنے کا مطلب ہے جنرل رانی جو ہے وہ فوت ہو گئے نا، وہ سارے فوت ہو گئے وہ کردار. تو وہ ڈکٹیٹر تھے، وہ لوگ تھے جنہوں نے سیاست میں مداخلت کی. اس وقت بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں سیاست میں مداخلت کرو. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پچھلے 3 سال پہلے تک کی جانے والی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ اگر اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا اینٹی فوج تھیں اور آپ نے ان کو برداشت کیا تو کرائم تو وہ بھی تھا. اگر آپ سمجھتے ہیں وہ کرائم ہے. میرا آپ سے سوال ہے کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ فوج سیاست میں مداخلت نہ کرے، یہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو ہے. دوسرا شخص کہہ رہا ہے تم نیوٹرل کیوں ہو گئے ہو، مداخلت شروع کرو. میں الفاظ پڑھتا ہوں. یہ جو صادق صاحب جو ابھی موجودہ سپیکر ہیں، جنرل قمر باجوہ جب آئے، وہ جو واقعہ صادق صاحب تو ٹانگیں کانپ رہی تھیں، ماتھے پہ پسینہ تھا. وہ کیا یہ مناسب سٹیٹمنٹ تھی ایٹ دس ٹائم جس وقت وہ اٹیک کیا تھا انڈیا نے؟ اسی طرح کی سٹیٹمنٹ آپ نے اگر آپ دیکھ لیں، خواجہ آصف صاحب کی جو تھی وہ مناسب تھی. 2006 والی جی، اس نہیں انہوں نے جی اس میں 3 ڈکٹیٹروں اس نے کہا اس فوج نے 48 ہارا، 65 ہارا، 71 ہارا، 98 ہارا، اور اس کے بعد کی جو آگے تفصیل دی. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آپ نے ایک بڑا اہم سوال اٹھا دیا ہے. اس کا جواب جدون صاحب آپ دیں گے. ایک منٹ، یہ سوال کا جواب بڑا ضروری ہے کیونکہ آپ نے ایک ویلڈ سوال. جدون صاحب آپ جواب دیں گے یا راجہ صاحب آپ جواب؟ کیونکہ اسٹیٹ کے خلاف کیے جانے والا کرمنل ایکٹ کبھی ختم نہیں ہوتا. آپ ایک رانجے اور ایک جدون کے درمیان پھنسے ہوئے. نہیں، میرا سر کیونکہ ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے نا شعیب شہین سے، یہ تھوڑی پولیٹیکل سائڈ پہ جو ہے نا، یہ ناٹ نیوٹرل امپائر نہیں کر رہے، پولیٹیکل سائڈ پہ. تو بہتر ہے کہ پولیٹیکل کوسچن جو ہے رہے صاحب. جی راجہ صاحب دیکھیں، میں اس پہ دیکھیں، آپ شہباز گل کو کبھی بھی ایکویٹ نہ کریں. جو آپ انٹروینشن کرنے والے ڈکٹیٹرز کے خلاف بات کر رہے ہیں وہ ایک چیپٹر ہی اور ہے. اس پہ تو ہم سارے سیاسی ورکروں کی پوری وکلا تحریک چل گئی ہے. ہم نے وہاں پہ سیاسی تحریک سارے سیاسی ورکروں کی وکلا تحریک نہیں چلی. اس میں اس وقت اس زمانے میں کاف لیگ جو ہے وہ مشرف صاحب کے ساتھ کھڑی تھی. وہ تو کھڑی تھی، ٹھیک ہے. مطلب ہم نے جو آج وکلا جو ہے وہ وکلا بھی کھڑے تھے، ہم مسلم لیگ نون بھی تھی، باقی ساری جماعتیں بھی آئی، لیکن وقتاً فوقتاً نون لیگ کا سب سے بڑا کردار تھا عمران خان. تو وہ جیل بس وہ جس طرح گئے آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. لیکن اب بات یہ ہے، دیکھیں جو بنیادی کہ اگر آپ ایک میرا ڈرائیور ہے بڑی اچھی بات کر لیتا ہے اور بڑی اچھی گفتگو بھی کر لیتا ہے اور گالیاں بھی بڑی اچھی نکال لیتا ہے، میں اگر ڈرائیور کو مین لا کے اپنا ترجمان بنا لوں تو کیا مجھے کوئی عقل مند کہے گا؟ شہباز گل نے آج تک بی ڈی کا الیکشن لڑا ہے،
مجھے دکھائیں کہ وہ آج سے سیاست کرنے سے پہلے 20 سال پہلے کہاں پہ تھا, کون سے چلے ملک میں ٹھیک ہے تھا. ٹھیک ہے, آپ کا جواب آ گیا. اس کا نہ یونین کونسل کا الیکشن لڑا, نہ بی ڈی, نہ پولیٹیکل ورکر ہے ہی نہیں. اب تو لڑ لے گا. وہ تو بیسیکلی رکھا اس کام کے اگر لیے نہیں گیا تھا تھا, ہیرو تو آپ نے بنا دیا اس کو. وہ رکھا اس کام کے لیے گیا تھا جو اب ان کے گلے پڑ گیا ہے. اچھا جدون صاحب یہ بتائیں کہ کیا یہ جو جس پیٹرن پہ شہباز گل صاحب کو گرفتار کیا گیا, آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کھڑے ہو کے تو عمران خان کی گرفتاری کو بھی ڈیفینڈ کرنا پڑے گا؟ نہیں دیکھیں, پیٹرن گرفتاری کا گرفتاری کے لیے کوئی ایس او پیز نہیں ہے کہ یہ کوئی انگلینڈ یا امریکہ کی, اس لیے کہ بہت سے لوگ معافیاں مانگ رہے ہیں, ان کی معافیاں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ لانچ ہو رہی ہیں, گردش کی جا رہی ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں جناب ہم عمران خان صاحب کی تقریروں سے جو آپ متاثر ہو کے ہم اداروں کے خلاف بد زبانی کر رہے تھے. دیکھیں اس طرح دیکھیں, جو آپ نے شیرین مزاری والا ہے وہ شی واز ایم این اے, اس نے عدالت میں آپ کے سامنے ایڈمٹ کیا کہ میں ابھی تک ایم این اے ہوں. اب ایم این اے کا اریسٹ اور ایک عام آرڈینری بندے کا اریسٹ میں فرق ہے, کیونکہ اسپیکر سے اجازت لینی پڑتی ہے, ان کا کیس ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. باقی پاکستان کے اندر جو پولیس ہوتی ہے, جو اس کا سسٹم جو بنا ہوا ہے, اس میں شعیب شاہین صاحب مجھے ایک گرفتاری بتا دیں وہ کس طرح ہوتی ہے. اب گرفتاری کا جو طریقہ ہے, انہوں نے پولیس نے کہا جی آپ کے پاس آئیے فینس کو اریسٹ کر لیں. شہباز گل صاحب جس طرح رانی صاحب فرمایا, نہ کوئی ممبر ہیں ڈسٹرکٹ کونسل کے, نہ کوئی بی ڈی کے, نہ وہ ایم این اے ہے, اسپیکر سے اجازت لیتے ہیں ان کے لیے. وہ اس کو تو دیکھیں انہوں نے خود, اب پی ٹی آئی والے اتنے خوش ہیں, میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی والے خود اتنے خوش ہیں کہ یار جو الیکٹڈ بندے ہیں وہ پارٹی سے اتنے دور ہیں, اور جو ایج بندہ کل آیا پارٹی کے اندر, اس کو کیا مطلب ہے. بہرحال خوش ہے یا خوش نہیں ہے, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ شہباز گل صاحب عمران خان صاحب کے بہت قریب ہیں, اور عمران خان صاحب نے ان کے حق میں بیان بھی جاری کیا ہے. قریب ہونے کا کرائیٹیریا جو جتنی بڑی گالی دے گا وہ قریب ہے, یہ عمران نیازی کا راجہ صاحب اگر آپ برا نہ بنائیں, لندن میں بہت سے لوگ ہیں اسی طرح کے جو نہیں, اس نواز طرح شریف صاحب ہماری بہت پارٹی میں قریب یہ نہیں ہے ترجیحات. بالکل حامد صاحب نہیں دونوں ہے طرف ہیں ہمارے, اس میں اگر دیکھیں گے تو وہ تو دونوں طرف ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھیں پچھلی دفعہ دانیال کو یا وہ کیا نام ہے عزیز طلال کو, اس کو سزائیں کیوں ہوئی تھی, نہال ہاشمی کو کیوں سزائیں ہوئی تھیں کنٹیمپٹ آف کورٹ پہ, کنٹیمپٹ آف کورٹ میں, وہ پناما کیس میں انہوں نے کیا باتیں کی تھیں. اگر ہم اس طرف جائیں جوڈیشری کے خلاف بات کی تھی نا, تو اسی طرح کی باتیں کیا تحریک انصاف والے آج کل نہیں کر رہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں جوڈیشری کے خلاف تو انہوں نے ابھی باتیں کی ہیں. جسٹ 1 ویک بیفور جب یہ پنجاب گورنمنٹ کا والا معاملہ آیا, تو ایک ہفتہ پہلے جو کچھ انہوں نے طوفان بدتمیزی مچایا, جس پہ میں نے پریس کانفرنس بھی کی اور میں نے کہا کہ اداروں کے خلاف بات نہ کریں. اس وقت تو یہ نہیں مانتے تھے کہ نہیں جی ادارے اگر ہمارے ساتھ پولیٹیسائز کریں گے, ادارے اگر ہمارے خلاف فیصلے دیں گے تو ہم ضرور باتیں کریں گے. میں نے کہا تھا کہ آپ ججمنٹ کو کرٹیسائز کرو نہ کہ ججز کو, اور یہ اس وقت بات نہیں مانتے تھے. آج یہ دوسری بات کر رہے ہیں جسٹ 1 ویک آفٹر کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اداروں کے خلاف کوئی بات نہ کی جائے. شاہ خبر صاحب, ایک اور بڑا ایکل سا معاملہ ہے. یہ مونس لائی صاحب جو کہ ایم این اے ہیں, انہوں نے ابھی آج ایک دوپہر کے وقت انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ہرڈ اباؤٹ سم موومنٹ ٹورڈز بنی گالا, وی آر سینڈنگ پنجاب پولیس فار پروٹیکشن. اور پنجاب کے جو نئے وزیر داخلہ ہیں کرنل ریٹائرڈ محمد ہاشم صاحب, وہ کہہ رہے ہیں میں بنی گالا کی جانب روانہ ہوں, اپنے لیڈر کی سیکورٹی پر ہر حال میں یقینی بنائیں گے. جس نے اداروں کے بارے میں ہرزہ سرائی کی اس کے خلاف قانونی کارروائی کا کہہ دیا ہے. پنجاب کی حکومت جو ہے وہ عمران خان صاحب کی پروٹیکشن کے لیے وفاقی حکومت سے ٹکر لے سکتی ہے, اور کیا پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ اگر کچھ فیڈرل منسٹرز کے خلاف مقدمات درج کر دیں تو مرکز اور صوبہ آمنے سامنے آ جائیں گے. اس سچویشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ حمد میر صاحب, یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خطرناک بات ہے, کیونکہ آپ فیڈرل گورنمنٹ کو اگر آپ چیلنج کریں اور یہ کہیں کہ جی پروونشل گورنمنٹ کی پولیس جو ہے وہ جا کے عمران خان صاحب کو پروٹیکٹ کرے گی. دیکھیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ سابق وزیر اعظم ہیں, ان کو بہت سارے پریویلیجز حاصل ہیں, ان کو باقاعدہ فیڈرل گورنمنٹ نے بھی سیکیورٹی دینے کی پابندی ہے ان پہ. یہ آج اسلام آباد پولیس نے یہ کہا بالکل, ان کو ہر صورت میں ان کو پروٹیکشن دینی ہے. لیکن اس طرح کا تاثر قائم کرنا کہ وہ چونکہ ہمارے لیڈر ہیں اور ہم چونکہ پنجاب گورنمنٹ میں ہیں اور آپ ہے بھی ایم این اے ہیں, آپ کسی حیثیت سے بھی صوبائی حکومت کے ترجمان نہیں ہیں, تو ان کی طرف سے یہ بیان آنا جو ہے یہ وفاق اور صوبوں کے درمیان ایک کھچاؤ اور تناؤ کی صورتحال پیدا کرنے کے مترادف ہے. ایسے بیانات سے بالکل اجتناب کرنا چاہیے, اور اگر ایسی صورتحال ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو آئین میں وفاق اور صوبوں کے درمیان ایک رابطہ کار ہے اس میں بہت زیادہ انبیلنس آ جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. رجا صاحب, یہ جو مونس لائی صاحب کہہ رہے ہیں وی آر سینڈنگ پنجاب پولیس فار پروٹیکشن, یہ وہ بیان دے رہے ہیں آن بہاف آف چیف منسٹر, یا ایم این اے ایسا بیان دے سکتا ہے؟ میرے خیال سے مونس صاحب نے جو بات کی اپنے پے چیک سے بڑی بات کی ہے. اپنے پے چیک سے بڑی بات کی ہے. ایک ہوتا ہے نا آپ کا پے چیک ہوتا ہے, یا جو آپ کا اسکیل ہوتا ہے, آپ کا گریڈ ہوتا ہے, یہ اس سے بڑی بات کی ہے. دیکھیں ایک طرف ایک بندہ ہے
آپ کو کیا پتا کہ ازیوم کر رہے ہیں آپ ایک شہباز گل کی گرفتاری کے اوپر آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بنی گالا جا رہا ہے؟ نہیں، اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنے والے ہیں آپ۔ عمران خان کو کیوں؟ عمران خان کو اگر ہم گرفتار کریں گے تو بتا کے کریں گے، مونس علیہ صاحب کو پورا موقع دیں گے کہ وہ پہنچ جائیں ادھر اسلام آباد اور بنی گالا کریں گے ویسے آپ گرفتار۔ لیکن جو قانون جب حرکت میں آئے گا تو انہوں نے تو کئی غیر قانونی کام کیے ہیں جس میں وہ گرفتار ہوں گے، اور انشاءاللہ ہوں گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں جن کی روشنی میں ہوں گے، ثاقب نثار کے اپنے فیصلے کی روشنی میں ہوں گے، جو نواز شریف کے خلاف ہوا تھا اسی فیصلے کی روشنی میں انشاءاللہ عمران خان بھی گرفتار ہوں گے۔ شعیب شاہین صاحب، پھر یہ عمران خان صاحب جب گرفتار ہو جائیں گے تو کیا ویسا ہی ریئیکشن ہوگا جیسا نواز شریف صاحب کی نااہلی پہ اور ان کی گرفتاری پہ ہوا تھا، تھوڑا سا پروٹیسٹ اور پھر معاملہ ختم؟ میرا نہیں خیال یہ، اگر جس طرح نواز شریف صاحب کو حکومت سے نکالا گیا تھا اور انہوں نے بڑے مارچ واچ بھی کر کے دیکھ لیے، ان کی جو کچھ لوگوں نے ساتھ دیا وہ آپ کے سامنے ہے، چونکہ اس کی وجہ ہے ان کے خلاف ایک پرسیپشن تھی، حالانکہ کرپشن پہ نہیں نکالا تھا ان کو، ان کے خلاف ایک پرسیپشن تھی کہ یہ کرپشن میں ملوث ہے۔ عمران خان کے خلاف ایک پرسیپشن ہے کہ وہ ایک کلین آدمی ہے، اور اس کو صرف اور صرف موجودہ گورنمنٹ اور ایجنسیز اور اسٹیبلشمنٹ مل کے اس کو ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، تو عوام اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور کھڑی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے، اسٹیٹ بینک نے کہا کہ عمران خان صاحب نے جو 16 بینک اکاؤنٹس ہیں وہ ہم سے چھپائے۔ دیکھیں کدھر ہے کہ جو اس نے 1 روپیہ نکال کے بنی گالا کا محل بنا لیا، اپنا پلازا بنا لیا، ایون فیلڈ میں اپنے فلیٹس بنا لیے، کوئی ایک الزام بھی ہے امبیزلمنٹ کا؟ آپ کہہ سکتے ہو کہ ریگولرٹی ہے، آپ کہہ سکتے ہو کہ غلط کیا، پروہیبٹڈ فنڈز آئے، ہم اس میں نہیں جانا چاہتے تفصیل میں۔ پرسیپشن بہت کام کرتا ہے، اور اس نے ایک اور کام کیا، جس دن انہوں نے اس کو حکومت گرائی ختم کی، اس دن پاپولیرٹی کے سب سے لوئسٹ پوزیشن میں وہ تھے، وہ پبلک میں گیا، 3 مہینے 4 مہینے کے اندر پبلک نے اس کو ریسپانس یہ کیا کہ وہ موسٹ پاپولر لیڈر بن گیا۔ آج بھی اگر آپ اس کے اس کا خلاف، کیا پیمانہ ہے؟ موسٹ پاپولر لیڈر کا پیمانہ کیا ہے؟ پیمانہ آج پنجاب گورنمنٹ نے ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ہوتے ہوئے، ان کی پوری سرکاری مشینری کے ہوتے تو اس کا ہوئے مطلب ہے کہ 16-17 سیٹیں، اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہے، اس نے سیاست میں مداخلت نہیں کی، یہ بھی تو ثابت ہو گیا۔ اللہ کرے ایسا ہی رہے، اللہ کرے ایسا ہی رہے۔ لیکن دیکھیں انہوں نے مسٹر ایکس مسٹر وائی کو بہرحال وارن کیا، باتیں کی، اس کا مطلب ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی خدشہ تھا، لیکن اس کے باوجود پبلک نے یہ ثابت کیا کہ پبلک میں 75% اگر وہ سیٹیں لے کر آئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو پبلک میں گیا، لوگوں نے اس کا ساتھ دیا۔ اگر یہ غلطی کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو 2/3 میجارٹی دینے سے کوئی نہیں روک سکتا، پبلک مزید لیکن ریئیکٹ کرے گی اگر وہ اور اس کے ساتھ ڈسکوالیفائی ہو گئے نواز شریف کی طرح، نہیں ہو سکتے، نہیں ہو اس کی سکتے۔ وجہ یہ ہے، یہاں پہ ایک بریک لیتے میری ہیں جی۔ کنوکشن ہے کہ نہیں ہو سکتے۔ اچھا، یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کریں گے شاہ خاور صاحب کے فورن فنڈنگ کیس جو ہے اس کی اے سے لے کے زی تک ہر چیز کو جانتے ہیں۔ دوبارہ ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید جی۔ ویسے سوری، اب بات میں تھوڑا سا شعیب شاہین صاحب، جو آئی ایم دا ممبر آف اسلام آباد ہائی کورٹ بار، یہ ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، یہ ان کو بالکل نیوٹرل امپارشل رہنا چاہیے، یہ بار کی نمائندگی یہاں پہ بیٹھے یہ ایک سٹینڈ لے رہے ہیں؟ نہیں، سٹینڈ پارٹی کے ساتھ لے رہے ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ۔ میرا بالکل انڈیپینڈنٹ سٹینڈ ہے، نہیں، میرا بالکل انڈیپینڈنٹ میری رائے ہے، انڈیپینڈنٹ میری رائے ہے، اور انڈیپینڈنٹ رائے ان کے حق میں ہے کہ یہ ایسا قدم نہ اٹھائیں جس سے جمہوری طاقتوں کو اور ان کو نقصان ہو، یہ میری رائے ہے۔ ان کے حق میں ہے، 6 مہینے بعد انہوں نے باہر آنا ہے، 4 مہینے بعد باہر آنا ہے، اور ان کے مقدمے میں نے لڑنے ہیں، رانجھا صاحب کے ساتھ میں نے کھڑا ہونا ہوگا، اور سب سے پہلے میں کھڑا ہوں آپ کے ساتھ۔ میں سر گریفڈ ہوں، ہم نے ان پہ ٹرسٹ ریپوز کیا ہوا ہے، اور میں نے ان کو پرسنلی آپ نے ووٹ دیا تھا؟ ووٹ دیا تھا ان کو، لیکن میرے سپورٹر ہیں، میرے ٹرسٹ کو انہوں نے بٹرائی کیا ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ ہی از ناٹ اے نیوٹرل پرسن۔ نہیں، کیسے نیوٹرل؟ دیکھیں نا، میرا ایک سوال ہے آپ سے، میرا ایک سوال ہے کہ اگر ملک میں ایک صورتحال پیدا ہوتی ہے جس میں کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا صدر جو ہے، جی سر، ہمارا دوست احسن بھون، جی سر، وہ ایک موقف اختیار کرتا ہے اور وہ ایسا لگتا ہے کہ اس کا فائدہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو پہنچ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنا جو نیوٹرلٹی چھوڑ دی ہے؟ سر ان سامنے بتائے نا، دیکھیں ہم نہیں کہتے یہ نہیں باندھ سکتے، ایک پروگرام میں وہ ان کے ساتھ بھی تھے سر۔ دیکھیں ایڈوکیٹ جنرل اٹارنی جنرل پہ کوئی پابندی نہیں، کین بی کم ممبر آف دا پولیٹیکل پارٹی، ایون وی آر ناٹ ان سروس آف پاکستان۔ ان پہ دیکھیں نا، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ پی ٹی آئی کو سپورٹ نہ کریں، یہ بے شک فری ہیں کریں، لیکن یہ نہ بتائیں کہ میں نہیں بھی کر رہا اور کر بھی رہا ہوں، مطلب درمیان میں رہنا۔ دیکھیں میں نے پی ٹی آئی جوائن نہیں کی، جب میں کروں گا بتا کے کروں گا، اب سر پہلی بات۔ دوسری بات ہے جس کو میں سمجھتا ہوں، میرا ضمیر سمجھتا ہے کہ یہ درست ہے، میں اس پہ فیصلے کرتا ہوں۔
اور میں نے ایک بات بتاؤں، میں نے عمران خان کو بلایا، موبائل پہ جی میاں نواز شریف نے یہ بیان دیا، مریم نے یہ بیان، میں نے تو آپ کو حامد میر صاحب کا بیان بھی پڑھوایا. میں ایک بات بتاؤں کہ میں نے یہ کہا، سب سے پہلے میں نے فیصلہ کیا کہ میں عمران خان کو بار میں بلاؤں گا، یہ سارے دوست ناراض ہوئے. دوسرے نمبر پہ میں نے کہا شہباز شریف صاحب کو لے کر آئے، میں بار میں خطاب کی دعوت دیتا ہوں. یہ نہیں لائے. یہ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہم عمران خان کو نہ آنے دو. بھائی یہ بار ہے، بار میں ہمیشہ اپوزیشن لیڈرز جایا کرتے ہیں. اس میں میری اچھا میں اگر فرض کرو جوائن کرنا ہوگا پی ٹی آئی، میرے اوپر کوئی اخلاقی پابندی بھی نہیں ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا، ان کا جب جواب میں نے آ گیا. کرنا ہوگا میں کھل کے پی ٹی آئی کو جوائن کروں گا، بٹ ناٹ ایٹ پریزنٹ اسٹیج. شاہ خاور صاحب، شعیب شاہین صاحب کا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کو ڈسکوالیفائی کرنا بہت مشکل ہے. یہ جو فارن فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ آیا ہے، اس کے بعد آپ کا کیا خیال ہے کہ عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کے دو پہلو ہیں پورے، جو جس کو فورن فنڈڈ کیس کہتے تھے، یا بیسیکلی یہ ممنوع فنڈنگ کا کیس تھا، جس میں اور جو اکبر ایس بابر جو اس میں محرک بھی تھے، ان کا بھی یہ تھا کہ بہت ساری ایسے فنڈز آئے ہیں جو کہ ممنوع ہیں اور جو پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کے تحت ان کو ضبط ہونا چاہیے. تو تھرو آؤٹ ان کا کیس یہی تھا. اور اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی جب اس سے ریلیٹڈ ایک حنیف عباسیز کیس ہوا تھا، اس میں بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ واضح کر دیا تھا کہ یہ جو پی ٹی آئی کے اوپر ایلیگیشنز ہیں یہ فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی کے نہیں ہیں، یہ ممنوع فنڈنگ کیس ہے. تو لہٰذا اس پہ ہم نے ساری بحث جو اسکروٹنی کمیٹی میں بھی ہم نے جو معروضات پیش کی، جو ریکارڈ پیش کیا، الیکشن کمیشن نے بھی کیا. تو اب جو ہے الیکشن کمیشن نے بھی ایز سچ کہیں پہ اس کا ذکر نہیں کیا کہ یہ فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی کا کیس ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ 2002 کا جو پولیٹیکل پارٹیز آرڈر ہے اس میں یہی ہے کہ اگر ان کے سامنے ایک بات آ جائے کہ کچھ پورشن آف فنڈ یا کنٹریبیوشن جو ہے وہ ممنوع ہے، تو ان کو شو کاز نوٹس دینے کے بعد وہ اس کو ضبط کر لیں گے ان فیور آف دا اسٹیٹ. لیکن اب جو گورنمنٹ کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ وہ اس طرف جا رہی ہے کہ وہ آرٹیکل 15 جو ہے پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 اس کو انووک کرنے جا رہی ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ مطمئن ہو کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ہے تو وہ اس کا ایک نوٹیفیکیشن، گزٹ نوٹیفیکیشن کرتی ہے، پھر وہ 15 دن کے اندر سپریم کورٹ میں جاتا ہے اور سپریم کورٹ از دا فائنل آربیٹر. میں یہ سمجھتا ہوں میر صاحب، میں قطع نظر ہٹ اس کے کہ میں پی ٹی آئی کا جو ہے وہ لیگل ٹیم کا ممبر ہوں، بینگ اے پاکستانی، بینگ اے لائر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ کو، چاہے وہ میاں نواز شریف ہوں، چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں، آپ ان کو ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر یا قانون کے دائرے میں لا کر ان کو نااہل مت کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیٹیکل لیڈر جو ہیں وہ اپنے عوام جنہوں نے ان کو منتخب کیا ہوتا ہے یا جو ان کو ووٹ دیتے ہیں ان کا مینڈیٹ ہوتا ہے اس کے پاس. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ یہ سوچ بھی رہی ہے کہ اگر وہ کس طریقے سے اس کو ان کو فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی کے اس میں لے کے آنا چاہ رہے ہیں دائرے میں، تو میرا خیال ہے اس سے اجتناب کریں. اس کے علاوہ جو آپ کے پاس قانونی چیزیں ہیں ان کو ٹھیک ہے آپ 62 لگا دیں، اس پہ آئیں اور عدالتوں میں جائیں اور جا کے ثابت کر دیں. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ 25/4/2022 کو ہم دونوں موجود تھے صرف آپ کے پروگرام میں، تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ فارن ایڈڈ پارٹی ہے. آپ کو ثبوت میں نے کہا تھا یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ججمنٹ آئے گی اس کے اندر کیونکہ فارنر نیشن ان کو کنٹریبیوٹ کیا ہوا ہے. اب یہ اس کی ڈسبلیشن ہوتی ہے نہیں ہوتی ارادہ، لیکن وہ ڈول نیشنلٹی والے پاکستانی ہیں، اوورسیز سر اس پاکستانی میں ہیں. 351 کمپنیاں ہیں، غیر ملکی کمپنیاں ہیں، اس کے اندر اتنے نیشنل ہے، 2 آدمی ادھر ادھر کو مسئلہ نہیں ہے، اس کے اندر ملٹی نیشنل. اچھا انہوں نے تو آپ نے تو اپلیکیشن فائل کر دیا نا ڈسکوالیفیکیشن کی. جو ہم نے اچھا اس میں سر ہم نے جو ریفرنس فائل کیا وہ اسپیکر کے پاس فائل کیا ہوا ہے، وہ 62(1)(f) کا وہ چلا گیا، اسپیکر نے بھیج دیا، اور ہماری 18 تاریخ الیکشن کمیشن میں. تو آپ کے خیال میں عمران خان صاحب کو گرفتار کروا کے دم لیں گے؟ دیکھیں بات سنیں، جب اب یہ بات شاہ خاور صاحب نے کی ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ، نواز شریف صاحب کو جب ثاقب نثار صاحب نے ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ 2 تہائی اکثریت رکھنے والے وزیر اعظم کو بیٹے سے نہ تنخواہ لینے کے الزام میں جب نااہل کیا تھا، تو وہ قانون اب الیکشن کمیشن کے بیچ میں وہی قانون لے کے جا رہے ہیں کہ نواز شریف کو جب سپریم کورٹ کر سکتا ہے، 2 تہائی اکثریت بھی ہے اور تنخواہ نہیں لی تھی، انہوں نے تو چھپائے ہیں جو تحائف لیے ہیں. وہ 15 محمد بن سلمان سے جب تحائف لیے 10-12 کروڑ کے 18 ستمبر 2018 کو، وہ انہوں نے اپنے گوشوارے میں ظاہر نہیں کیے، جو سیکشن 137 کے نیچے لازم ہے، اور اس کی اوپر سزا ہے، 3 سال سزا ہے، 5 سال کی نااہلی ہے. الیکشن ایکٹ کے نیچے سیکشن 232 کے نیچے نااہلی ہے، سیکشن 174 کے نیچے اس میں سزا ہے
3 سال جرمانہ ہے 1 لاکھ روپیہ اور 137 کے نیچے وہ لازم ہے. اگر ہم نہ داخل کریں ہم تو ہماری وہ رکنیت معطل ہو جاتی ہے. تو عمران خان تو چور بھی ہے. میں حیران ہوتا ہوں یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ایماندار ہے. یقین کریں وہ چندی کا چور ہے, چھوٹا چور. میرے کہنے سے تو نہیں ہوگا, نہ وہ ایماندار ہوگا نہ وہ دیکھیں میں آپ کو لسٹ دکھاتا ہوں. میں پاکستان کے ہر شہری کی بات کر رہا ہوں. یہ میں اگر وزیر اعظم پرسپشن کی بات کی, پرسپشن یہ ہے کہ میری پرسپشن یہ ہے کہ اگر مجھے آپ کل ایک پروگرام میں آپ کو تحائف بتاتا ہوں جو انہوں نے لیے تفصیلات 52 انٹری ہیں. سر ایشٹرے بھی لے کر گئے توشہ خانہ سے, وہ تو سگریٹ ہی نہیں پیتے. تو پھر لے کر تو چلے گئے, پیرچ پیالیاں بھی لے گئے, آئی فون بھی لے گئے, ٹیبل میٹ لے گئے, قالین لے گئے, دیوار پہ لگنے. اچھا وہ چھوٹی پلیٹ نہیں ہوتی جس کے لیکن پیسے بھی تو دیے نا اس کے. بھائی پیسے نہیں دیے, وہ 80 لاکھ روپے کی چیزیں مفت لے کر گئے ہیں. یہ ادھر سادے کمین ہے. ہمیں ریاست اچھا اس کا جواب دیں جی شعیب شہین صاحب. اس کا فیکٹ ہے جو مجھے نہیں پتا, میں اس کا جواب کیسے دے سکتا ہوں؟ اگر وہ لے گیا ہے تو غلط لے گیا ہے, اور اگر اس نے اس کے پیسے نہیں دیے تو آپ قانون کے مطابق ان سے پیسے ریکور کریں یا ان سے واپس ریکور کریں. بات یہ ہے کہ توشہ خانہ سے جو آپ گاڑیاں دی ہیں آپ کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہوئی ہے, یوسف زا گیلانی کے خلاف ہوئی ہوئی ہے, نواز شریف کے خلاف ہوئی ہوئی ہے, زرداری کے خلاف ہوئی ہوئی ہے, جو گاڑیاں لے کر گئے یا دوسری تیسری چیزیں ایف آئی آر درج ہیں. بات یہ ہے کہ اگر آپ پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے پاس کیس بھی چل رہا ہے. انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ سارے کے سارے تحائف آپ اس کے لیے میوزیم بنائیں اور وہاں رکھیں. دوسری بات سب ریکور کریں واپس رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی نے پیسے پورے نہیں دیے تو آپ اس کا مطلب ہے کہ اس کو اس قانون کے تحت اس سے ریکوری کر سکتے ہیں اور یا اس سے وہ چیزیں واپس لے سکتے ہیں. اس کا یہ مطلب کہہ دینا کہ جی وہ چور بےمان کرپٹ ہو گئے. بات یہ ہے کہ اب صرف آپ اس کو دیکھ لیں نواز شریف کی فیملی کے خلاف کتنے مقدمات ہیں. اگر آپ صرف الزام کی طرف جائیں کتنے الزامات ہیں شہباز شریف کے خلاف اور اس کی فیملی کے خلاف, کتنے الزامات ہیں زرداری صاحب کے خلاف. جب کوئی الزام لگے اور اس کو ثابت کریں پھر ہم کہیں گے کہ ہاں یہ بات ہے. جہاں تک تو آج صرف ایک فائنڈنگز آئی ہیں عمران خان کے خلاف, وہ ہے پروہیبٹڈ فنڈنگ کی. اس میں کسی جگہ کرپشن کا ایلیمنٹ نہیں ہے. اگر لافل طریقے سے پیسے نہیں آئے ہیں, غلط طریقے سے پیسے آئے ہیں, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسٹیٹ کو وہ ضبط ہو جائیں گے جو اس کا لا ہے. جہاں تک پارٹی 2 سزائیں ہیں, جو اسپیشل لا ہوتا ہے اس کی سزا بھی اس اسپیشل لا میں ہوتی ہے. یہ پولیٹیکل آرڈر 2002 ہو یا الیکشن ایکٹ 2017 ہو, اور اس کے بعد کوئی بھی قانون کانسٹیٹیوشن کے تابع ہوتا ہے. کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل ہے 17, وہ یہ کہتا ہے کہ وہ پارٹی ڈیزالو ہو سکتی ہے جو سالمیت پاکستان اور انٹیگریٹی آف پاکستان کے خلاف کام کی ہو. کوئی اگر اس پارٹی نے کچھ سالمیت پاکستان کے خلاف بات کی ہے یا کوئی کام کیا ہے تو ضرور اس کو باقی باتیں صرف سیاسی سٹیٹمنٹس ہیں, کسی پولیٹیکل پارٹی کو بین کرنے سے آپ وہ پارٹی ختم نہیں کر سکتے. دیکھیں مجھے یہ بتائیں کہ عمران نیازی, ثاقب نثار, جب کھوسا صاحب نے کہا تھا ہمارے پاس آ جاؤ تو عمران نیازی صاحب ہی گئے تھے نواز شریف کو نائل, ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ نواز شریف نائل ہوا تھا نا, بتا دیں. تو نواز شریف آج ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ آج وہی کیس میں توشہ خانہ میں لے کر چلا گیا ہوں, اور یقین مانیں کہ نواز شریف صاحب نے اپنا پاسپورٹ سبمٹ کیا تھا جس کے اوپر وہ اقامہ تھا, ان کے نامینیشن پیپر کا حصہ تھا, انہوں نے تو وہ چھپایا ہے. اور عمران خان کے وکیل اس کیس میں تھے حامد خان صاحب, اور حامد خان کسی بندے اور اس کے بعد نعیم بخاری صاحب. اور یہ بات ہے کہ میاں گل اورنگزیب اگر وہ فیصلہ نہ کرتے تو 2022 میں یہ چیزیں سامنے آنی نہیں تھیں. اچھا میر صاحب اس میں میں ایڈ کر جاتا ہوں, جو فنڈنگ کا کیس ہے نا اس میں ٹیکنیکل ایشو جو ہے بڑا لیگل بات کر رہا ہوں کہ جو پارٹی کا ہیڈ ہوتا ہے, چیئرمین ہوتا ہے, سال نیچے ایک سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ جس پارٹی نے کسی پروہیبٹڈ اور ایڈڈ جو مطلب فنڈنگ سے کسی طرح کوئی ریسیو نہیں, اس کے سائن ہوتے ہیں, آڈٹ رپورٹ کو ویریفائی کرتا ہے. اور یہ پارٹی کے ہیڈ پہ بہت بڑی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے لیے ایک سرٹیفکیٹ دے رہا ہے کہ میری پارٹی جو ہے کسی قسم کا جو قانون کے مطابق پروہیبٹڈ ہے یا فارن فنڈنگ کو جو 5 سال تک سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. پارٹی کا جو ہیڈ ہے جی اس کے صادق اور امین ہونے کا معاملہ جو ہے اس کو آپ طے کر لیں, لیکن پوری کی پوری پارٹی پہ پابندی وہ ڈفرنٹ ایشو ہے نا, اس پہ 3-4 ایشو ہیں. یہ مناسب ہے آپ کے خیال میں؟ جی دیکھیں میں نے کہا تھا ڈیزولوشن جو ہے نا وہ سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آیا جو اس نے فارن فنڈ لیے وہ سوورنٹی یا انٹیگریٹی کے خلاف استعمال ہوئے یا نہیں ہوئے. اس کو واضح کرنا چاہوں گا, سرٹیفائی کس کو کرے گا؟ وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی سٹیٹمنٹس جو ہوگی اس کو سرٹیفائی کرے گا. ایک چیز کی میں تصحیح کر دوں, وہ جو آپ پولیٹیکل پارٹی وہ جو ریزولوشن آف جو ہے نا جی, اس میں اس کو کہتے ہیں ڈسجنکٹیو کلوز ہے. اس میں ایک تو یہ ہے کہ اف دی فیڈرل گورنمنٹ از سیٹسفائڈ دیٹ اے پولیٹیکل پارٹی از اے فارن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی اور involved in activities prejudicial, اس میں 3 اور ہیں, وہ اس لیے اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے
मतलब ये लेकिन रिकॉर्ड की आर्टिकल दृष्टि के 17 लिए के लेकिन खिलाफ फिर अगर भी कोई लॉ भी होगा उसमें लेकिन कोई फिर वायलेशन भी नहीं है। मैं ये आपने गुजारिश कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक करूंगा, मैं चलना ये है। गुजारिश करूंगा कि ऐसा करने से आर्टिकल पहले 17 आपको पढ़ 100 लें। दफा सोचना चाहिए ठीक है। कि किसी को आप टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर किसी को आप नाहल न करें, सियासी मैदान में मुकाबला ठीक है, ये करें बात। अवाम की ताकत अच्छा, से। इतनी ज्यादा टेक्निकल गुफ्तगू हो रही है, इतनी ज्यादा टेक्निकल गुफ्तगू हो रही है कि मैं मजबूर हो गया हूं कि एक ब्रेक लूं, और ब्रेक के बाद एक अवाम का मसला है, वो अवाम का मसला भी मैंने आपके सामने पेश करना है एक ब्रेक के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदेद। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम का सबसे बड़ा मसला जो है वो बढ़ती हुई महंगाई और बिजली के बिल हैं। कराची से एक खातून है, उन्होंने अपनी दुखों की कहानी बहुत मुख्तसर सी एक वीडियो में पेश की है। मैं चाहता हूं कि वो पूरी पाकिस्तानी कौम तक पहुंच जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राबिया है, मैं कराची से हूँ। मैं हाउस वाइफ हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे बच्चे को एपिलेप्सी का इशू है, जिसे आप आसान अल्फाजों में फिट्स कह सकते हैं। मैं एक किराए के घर पे रहती हूँ जिसका किराया 20,000 रुपये है। इस वक्त जो मैं ग्रोसरी लेकर आई हूँ जिसमें आटा, चीनी, घी, दालें नहीं है, ये मेरा बिल है। ये मैं अभी लगाऊंगी कि आप लोग देख लें कि इस माँ ने कोई फजूल खर्ची नहीं की है। इसको देखें कि इसमें आटा, चीनी, घी कुछ नहीं है। बच्चों को क्या भूखा मार दूं? उसके बाद माशाल्लाह मेरा बिजली का बिल यूनिट है हमारे जिसमें इस पाकिस्तान में, इस कराची में, इस एरिया में लाइट नहीं होती। यूनिट है मेरे 556 यूनिट, जिसका बिल है 15,560 रुपए। बताओ कहाँ से पे करूं? रेंट पे करूं, ग्रोसरी लेकर आऊं, बिजली के बिल दे या टैक्स पे करे तुम लोगों को कि तुम लोगों की जेबें भर जाए। मेरे बच्चे को फिट्स पड़ते हैं जिसकी मेडिसिन तुम लोगों ने इन 4 महीनों में माशाल्लाह इतनी महंगी कर दी है कि वो भी पिलाना छोड़ दूं। मैं उस मरियम नवाज में उस शहबाज शरीफ से पूछती हूँ, क्या तुम लोगों को खुदा का खौफ नहीं है? खत्म हो गया है खुदा का खौफ, मरना नहीं है। कब्र भूल चुके हो कि तुम लोगों ने कब्रों में भी जाना है। क्या तुम इन मासूमों के आंसुओं का हिसाब तुम लोगों को कब्र में पूछा नहीं जाएगा कि तुम लोगों ने एक गरीब को मार दिया है? अच्छा, ये जो वीडियो स्टेटमेंट है इस खातून का, ये मैंने वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब को भेजा। उन्होंने इसका एक जवाब दिया है, तो उनका जवाब भी सुनाना मेरी सहाफती जिम्मेदारी है। आबिद भाई, ये हमारी बहन जो है, इसकी तकलीफ जाहिर है कि एक दिल खराश तकलीफ है, लेकिन बात सच्ची है कि इनका ये जून का बिल है और जून के अंदर हुकूमत ने कोई बिजली का रेट नहीं बढ़ाया था। जब से आए थे जुलाई 27 से या जुलाई 26 से बिजली का रेट बढ़ा है, उससे पहले तो कोई बिजली का रेट नहीं बढ़ाया। हाँ, 5 रुपए सब्सिडी जो देता था इमरान खान, फरवरी में देना शुरू करी है, वो अप्रैल में ख़त्म की है। इसके अलावा कोई रेट नहीं बढ़ा है। दूसरा, इस बहन ने कहा है कि एपिलेप्सी की दवाई बच्चे की महंगी हो गई, तो भाई हमारे आने के बाद तो कोई भी दवाई महंगी 1 रुपये से भी नहीं हुई है। शौकत तरीन ने तो मार्च में या जनवरी में, मेरे ख्याल से जनवरी में दवाइयों के ऊपर सेल टैक्स डाल दिया था। हमने वो ख़त्म करके 1% कर दिया और उसको भी ख़त्म करके 0 कर रहे हैं। 17 से 1 और 1 से अब 0 कर रहे हैं। तो दवाई भी ये मेरी बहन की जो है वो महंगी नहीं हुई है, लेकिन बाकी चीज़ें बिल्कुल महंगी हुई हैं। लेकिन जिस तरह हमारे लिए तो यही बहन की बातें दिल खराश हैं, लेकिन श्रीलंका में जो लोग रहते हैं उधर ख़वातीन जो हैं वो 3-3 दिन तक जी किचन की गैस, कुकिंग गैस जिसको बोलते हैं, LPG सिलेंडर, उसके लिए लाइन में खड़ी रहती हैं। 10 दिन की पेट्रोल की लाइन है। 470 रुपये का पेट्रोल था पेट्रोल पंप पे, लेकिन अगर आप ब्लैक में ख़रीदने जाएं तो 3,000 रुपये का था। वहाँ पे दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं क्योंकि दवाइयों के लिए फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, अस्पताल इसलिए बंद कर दिए गए हैं। हम अगर ये डिफ़ॉल्ट सिचुएशन ना अवॉइड करते तो ये हाल हो जाता।
تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم نے یہ ڈیفالٹ اوائڈ کیا ہے. ہم جس وقت پہ آئے ہمیں پتہ تھی کہ یہ ہوگا، لیکن یہ ملک ہمارا ہے، اس کو بچانا ضروری ہے، تو ہم نے یہ کیا ہے. اچھا، تو یہ خاتون کی دکھی داستان بھی آپ نے سن لی، مفتاح اسماعیل کا جواب بھی سن لیا، اور اس سے پہلے جو گفتگو تھی وہ بھی آپ نے سن لی. مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا لیا. بہت اچھا کیا آپ نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا لیا، لیکن گزارش صرف اتنی کرنی ہے کہ سیاسی مخالفین کو کنٹرول کرنا نہ کرنا یہ آپ کی ترجیح اگر نمبر 1 ہے تو اس پہ ذرا نظر ثانی کیجئے. آپ کی ترجیح نمبر 1 یہ ہونی چاہیے مہنگائی کو کنٹرول کریں، کیونکہ عوام کا مسئلہ مہنگائی ہے. سیاسی مخالفین جو ہیں وہ جس طرح پہلے وہ جب حکومت میں تھی پی ٹی آئی تو آپ کو کنٹرول کر رہی تھی، اب آپ ان کو کنٹرول کر رہے ہیں، تو کرتے رہیں لیکن ذرا مہنگائی کو بھی کنٹرول کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.